आपको पता है कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा है। तो मैं मदरसे में जब थी तो वहाँ जो हमारे शेख साहब हुआ करते थे, वो मोस्टली मुझे अपने मसलक के साथ मुंसलिक करते थे। हमारे यहाँ बस आपको रट्टा लगवाएंगे, चीज़ें याद करवाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा कि मैं ये चीज़ याद क्यों कर रहा हूँ। आपने पेपर में पास होके क्या करना है? तुम्हारी कागज की कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी पर्सनैलिटी की अहमियत। इमरान खान को तो सारे जानते ही हो। अब इमरान खान बेशक ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है या वो पाकिस्तान में पढ़ा होता, आप लोगों को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोगों को बंदे की पर्सनैलिटी से लेना देना है। इतनी बड़ी बड़ी उम्र के बच्चे हैं एंड दे डोंट इवन नो बेसिक थिंग्स ऑफ कुरान। वो बेसिक चीजें भी कुरान के हवाले से नहीं जानते। आप लोगों का मेन मकसद सबसे पहले ये है कि आप दुनिया में आने का मकसद ढूंढ लो, उस मकसद के मुताबिक दुनिया गुजारो और आपको जिसने यहाँ भेजा है उसको ढूंढ लो। टाइम आया कि मैं एंजाइटी और डिप्रेशन की ऐसी मरीज हुई कि मैं एथियस्ट बनते बनते रह गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है फातिमा फजल और मैं बाय प्रोफेशन आलमा हूँ और ग्रेजुएटेड हूँ और मैं साथ में अपना इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ जहाँ पे मैं लड़कियों को ज़्यादातर एजुकेट कर रही हूँ और उसके अलावा मैं सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हूँ, काम कर रही हूँ लड़कियों के लिए, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। और सर शहरयार के साथ पिछले तकरीबन 1.5 साल से हमारा ताल्लुक़ है, उसकी वजह से उन्होंने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे आज इस चीज़ पे बात करने के लिए सर ने कहा कि एजुकेशन को लेके बात करनी है। ये इतना लंबा टॉपिक है कि मेरे लिए तो वक्त कम है, मतलब मैं इस पे गुफ्तगू करना शुरू करूँ तो मैं आपको 3-4 घंटे इसके बारे में बात कर सकती हूँ कि इतनी सारी सिमत हैं। एजुकेशन कोई एक चीज़ नहीं है, ना ही एजुकेशन कोई एक सिमत है, ना ही एजुकेशन कोई एक इंस्टीट्यूट है। एजुकेशन आपके 24 घंटे की हरकत, सकनात, दाएं बाएं, हर जगह से आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, हर एक टाइम। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ या फिर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, इनका आप पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, वहाँ से आप क्या सीख कर आते हैं, ये चीज़ आपके ऊपर है कि आप वहाँ से क्या गेन करके आते हैं। जब मैं आलमा बन रही थी तो आपको पता है कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा है। तो मैं मदरसे में जब थी तो वहाँ जो हमारे शेख साहब हुआ करते थे, वो मोस्टली मुझे अपने मसलक के साथ मुंसलिक करते थे कि आप हमारी तरफ से मतलब बात करें, आप नक्शबंदी हो जाएं, आप ये हो जाएं, वो हो जाएं। तो मैंने यही बात घर आके अपने बाबा से की कि मुझे मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि आप बैत कर लें और आप मेरे साथ सिलसिला चलाएं। तो मुझे मेरे बाबा ने बड़ा क्लियर एक पॉइंट बताया कि आप घर से जाती हैं बुक्स पढ़ने के लिए, आपने सिर्फ उतनी सी बात अपने माइंड में लेनी है जो बुक्स में है और फिर वापस घर आना है। कौन क्या कहता है, कौन आपको किस रास्ते पे लेकर जाना है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमारे इस जनरेशन में नॉर्मली इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई है कि आपने बुक्स के ऊपर फोकस करना होता है, ना कि मैं फलाने मुफ्ती से इंस्पायर हो गया, मैं फलाने टीचर से इंस्पायर हो गया, फलाने ये बात की तो ठीक की वरना ठीक नहीं है। आपका काम है बुक्स तक अपनी नॉलेज को रखना। फिर कुछ मैंने आप लोगों के लिए मेन बेसिक पॉइंट्स रखे हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ें बताती चलूँ कि ये स्किल्स का इंस्टीट्यूट होगा, आप लोगों को फ्यूचर में यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स मिलेंगे। स्किल्स आपकी लाइफ नहीं है और ना ही स्किल्स के ऊपर आपके दीन का, ईमान का दारोमदार है, ना ही स्किल्स के ऊपर आपकी सारी जिंदगी का दारोमदार है। ठीक है, तालीम एक अलग चीज है, यानी इल्म को कहीं से भी ग्रैब करना। इल्म ये भी है कि मैं यहाँ अभी बैठे हुए जस्ट जो 2 बच्चे यहाँ स्टेज से होके गए हैं, मैंने उनके बोलने से भी कोई ना कोई बात अपने दिमाग में सीख ली। इल्म आप हर वक्त कहीं ना कहीं से सीख रहे होते हैं। इल्म और चीज है और तरबियत बिल्कुल और चीज है। हमारे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स में तरबियत नहीं है, उसके ऊपर टीचर्स काम नहीं करना चाहते। बेसिकली टीचर्स खुद तरबियत याफ्ता नहीं है कि वो आपको तरबियत दे सके। ठीक है, अगर मुझे कोई कहे कि मैं आपको तरबियत दूं तो मैं आपको बहुत बेसिक चीजों की तरबियत भी दूंगी। मैं इस चीज पे भी बात करूंगी कि एक इंसान को अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना चाहिए, आप एज अ मैन कैसे गुड लुकिंग दिख सकते हैं, आप एज अ वुमेन कैसे अपने आप को गुड लुकिंग बना सकती हैं। मैं तो बहुत बेसिक चीजें, तरबियत, हर एक चीज में इल्म है। लेकिन हमारे यहाँ बस आपको रट्टा लगवाएंगे, चीजें याद करवाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा कि मैं ये चीज याद क्यों कर रहा हूँ,
آپ نے پیپر میں پاس ہو کے کیا کرنا ہے؟ ایک چلی آ رہی ہے نا رسم کے پیپر پاس کرنے ہیں، ڈگری لینی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کی لائف میں اس ایجوکیشن کا 0% امپیکٹ ہے؟ آپ فار ایگزامپل کسی بھی پڑھے لکھے انسان سے ملتے ہیں، آپ فرنٹ پہ آ کے بات کریں گے، آپ کو پڑھا لکھا انسان 2 منٹ میں بھانپ لے گا کہ تم کون سے اسکول سے پڑھ کے آئے ہو اور تم کیا پڑھ کے آئے ہو. تمہاری کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہاری پرسنالٹی کی اہمیت. عمران خان کو تو سارے جانتے ہی ہو. اب عمران خان بے شک آکسفورڈ میں پڑھا ہے یا وہ پاکستان میں پڑھا ہوتا، آپ لوگوں کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آپ لوگوں کو بندے کی پرسنالٹی سے لینا دینا ہے. وہ کیسے بات کرتا ہے، کتنی جرت سے بات کرتا ہے، کیسے کھڑا ہوتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے. لوگ تو اس کا سٹائل تک کاپی کرتے ہیں، کپڑوں کا، تسبیح کا، جوتوں کا. کیوں؟ ہی ہیو پرسنالٹی، بلڈ اپ پرسنالٹی، جس کے اوپر انسان اپنی جوانی میں، لڑکپن میں کام کرتا ہے. ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی تربیت نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے یہ جو سکلز ہیں ڈیفینیٹلی سیکھیں. علماء نے ہر دور میں ہر قسم کی ٹیکنالوجی کو حرام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے بچے بہت پیچھے رہے ہیں. ابھی بھی اگر آپ مدرسے میں جائیں، جب میں مدرسے میں جاتی تھی تو میں مدرسے سے فری ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں تھیں، کیونکہ میرے والد بہت زیادہ سپورٹیو تھے. تو میں گیمز کھیلنے کے لیے بھی جاتی تھی، ٹینس کھیلنے کے لیے، بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے. تو میرے مفتی صاحب کو یہ چیزیں بہت بری لگتی تھی، اور سیورل ٹائمز انہوں نے اس چیز کو ٹارگٹ بھی کیا کہ آپ یہ گیمز جا کے کھیلتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہیں. حالانکہ میں کھیلتی تھی لڑکوں کے ساتھ اپنے ٹائم میں، لیکن مفتی حضرات ان لوگوں کا وہی مسئلہ ہے جو میں آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں، کہ ایک کنویں کا مینڈک بن کے کبھی بھی نہیں رہنا ہے کہ یہی دنیا ہے. مفتی جس چیز کو حرام کرتا ہے وہ سمجھتا ہے حرام ہے، جس کو حلال کرتا ہے سمجھتا ہے حلال ہے. وہاں سے باہر اتنی بڑی دنیا ہے اور اتنا علم ہے، اتنی نالج ہے کہ وی کانٹ ایون امیجن دیٹ. اتنا زیادہ علم ہے. تو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ نے 6 7 8 سال 20 سال پڑھ لیا ہے، یو آر ناؤ فیئر انف کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہو گئے، سوال ہی پیدا نہیں. تعلیم ہر روز ہے، ہر دن ہے، اور آپ کے مرنے تک ہے. تو آپ نے اپنے ڈیلی روٹین میں، اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ میں ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ. آبزرو قسم کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا. آبزرو اس کو کہتے ہیں کہ میں یہاں کھڑی ہوں اور میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، آپ لوگ آبزرو کر سکتے ہیں میرے گفتگو کے انداز کو، میں آبزرو کروں گی آپ لوگوں کے بیٹھنے کے انداز کو، دیکھنے کے انداز کو. ہر وقت ایک آبزرو مائنڈ، کیا چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ آبزرو مائنڈ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے بالکل ڈم قسم کا مائنڈ جو کہ سویا ہوا ہوتا ہے. کوئی کیا کر رہے ہیں مجھے فرق نہیں پڑ رہا، مجھے سننے میں انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے دیکھنے میں انٹرسٹ نہیں. ایسا انسان کبھی بھی اپنی لائف میں گرو نہیں کر سکتا، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. بات میں کر رہی تھی علماء کے بارے میں، کہ علماء نے ٹیکنالوجی کو ہر دور میں پہلے حرام کہا ہے، پھر جب اس میں ان کا بھی فائدہ ہوا ہے تو ٹائملی انہوں نے اس کو حلال بھی کہا ہے. اب اگر آپ لوگ ان کی بات سنیں گے تو آپ کو ابھی اس ٹائم میں بھی بہت سے ایسے ملیں گے جو آپ لوگوں کو ان چیزوں سے منع کریں گے. کو ایجوکیشن بری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حدود دائرے بتائے ہوئے ہیں. میل فیمیل کو اپنے حدود دائروں میں رہیں، پڑھنے کے لیے آئیں، سیکھنے کے لیے آئیں، لیکن اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھیں کہ آپ نے لائف ٹائم اسٹوڈنٹ رہنا. آپ نے ہر محفل سے سیکھنا ہے، ہر انسان سے سیکھنا ہے، ہر اچھی بات کو سیکھنا ہے. کتابیں پڑھیں، اپنے مختلف قسم کے اچھے لوگوں کو، ایسے باقاعدہ پروفیشنل لوگوں کو اپنی ہٹ لسٹ میں رکھیں جن کو سننا، لکھنا، پڑھنا آپ کو پسند ہو. لیکن اپنی زندگی کا، اس کے اوپر میں نے بہت زیادہ کام کیا، آلموسٹ 10 سال، کہ 24 گھنٹوں میں نا 30 to 40 منٹس ایسے ہونے چاہیے جس میں آپ کے پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے. سٹ سم ویئر جہاں پر آپ کو تسلی ہو، سکون ہو، اور بیٹھ کر اپنے خیالات کو جنریٹ کریں. اب میں یہاں پہ ایک بات ہائی لائٹ کروں، اصل میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے باتوں سے باتیں یاد آتی ہیں، کرتے کرتے بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. آج کل ہمارے پاس فونز ہیں، اور فونز کی وجہ سے ہم لوگوں کا سب سے بڑا لاس یہ ہے کہ ہمارے یہ پروسیسر سلو ہوئے ہیں. کچھ بھی سیکھنا ہو، اسپیلنگ فون کھول کے دیکھ لو، کیلکولیٹر فون کھول کے دیکھ لو، کچھ بھی، مطلب آپ کی نا، آپ نس نس میں کہہ لیں گے آپ لوگوں کی موبائل ہے، ٹھیک ہے، زندگی میں. اس کی وجہ سے آپ کا یہ پروسیسر بہت سلو ہو گیا ہے. سلو ان سینس کہ سم ٹائمز آپ بہت چھوٹی سی ایکویژن بھی بڑا مشکل سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ہر وقت اسکریننگ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. میری 1 سال کی بیٹی ہے، میں اس کو ساتھ لے کر آئی ہوں، اور میں اس کے پیدا ہونے کے بعد میں نے یہ ریسرچ کی کہ جب کبھی بھی وہ کارٹونز دیکھتی ہے
تو وہ بات کرنا بند کر دیتی ہے. لائک اس کے اندر جو گفتگو کرنے کا شور ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے, وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے, کسی چیز کے ساتھ کھیلنے لگ جائے گی یا رونے لگ جائے گی, لیکن اس کے اندر بات کرنے کی انرجی نہیں ہوتی. پھر اگر اس کو میں اپنے ساتھ کچھ چیزوں کے ساتھ بٹھاتی ہوں, لائک میں بک پڑھ رہی ہوں, میں ایک چھوٹی سی بک اس کو دے دیتی ہوں, کچھ ٹوائز اس کو دیتی ہوں, اور ہم ہنستے ہنستے کھیلتے ہیں, تو وہ بات کرنا شروع کر دیتی ہے, کچھ بھی بات جو اس کو اور وہ اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کہ اس میں وہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ لیتی ہے. لیکن اگر اسکرین کے سامنے بٹھاؤ, شی از ٹوٹلی کوائٹ, اور ایسے کر کے اسکرین کو دیکھے گی جیسے وہ اپنی پلک بھی نہیں جھپکتی. اینڈ سم ٹائمز وی ٹرائی کہ ہم اس کو ڈسٹریکٹ کریں, تو اگر ہم ایسے ہاتھ آگے کریں تو وہ اپنی گردن یوں گھما لے گی, لیکن اس نے دیکھنا اسکرین. تو یہ صرف ایک بچے کے لیے نہیں ہے, آپ کی زندگی میں بھی موبائل یہی کام کر رہے ہیں. آپ کو 40 منٹس ملے, سمجھو ٹوٹلی فری 40 منٹس, 1 گھنٹہ, اس میں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ ایسے کر کے گزریں گے. لیکن آپ 1 گھنٹہ قرآن پڑھ کے دیکھو یا 1 گھنٹہ کوئی کتاب پڑھ کے دیکھو, آپ کو لگے گا یہ گھنٹہ گزرنے کو نہیں دے, کیونکہ اس 1 گھنٹے میں آپ کا دماغ پروسیس کر رہا ہوگا. جب پروسیس کرتا ہے تب آپ کا وقت تھوڑا سلو ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ آج کل لوگ کہتے ہیں نا ٹائم بہت تیز ہو گیا ہے. ٹائم بہت تیز نہیں ہو گیا, ہم لوگ بہت فضول ہو چکے ہیں, فارغ ہو چکے ہیں, ہمارے ذہن بہت کھوکھلے ہو چکے ہیں. میں نے کل پرسوں ہی ایک لائن سنی تھی کہ اس دور میں ہر بندہ بھٹکا ہوا ہے, آپ تھوڑا سا بھی فوکس کریں گے نا نکل جائیں گے, کیونکہ ہر بندہ بہکا ہوا ہے. اس ٹائم میں کوئی بھی فوکس نہیں ہے اپنے گولز کی طرف. لڑکیوں کو دیکھو تو ان کے اپنے نخرے شوق, بس وہ اپنی بیچاریاں چوڑیوں اور کپڑوں میں سے نہیں نکل پاتی ہیں. لڑکے ہیں تو ان کے الگ اپنے شوق ہیں, کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے, کوئی دوستوں کو لے کے کہاں نکلا ہوا ہوتا ہے. مطلب ایک فوکسڈ ڈسپلنڈ لائف جس پہ آپ کی ایجوکیشن کا امپیکٹ دکھائی دے. آپ کو پتہ ہے کہ گفتگو کرنا بھی ایک ایجوکیشن ہے, کمیونیکیشن, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, یہ پراپر ایک چیپٹر ہے, اس کے اوپر لیکچرز ہوتے ہیں, کلاسز ہوتی ہیں. ڈو یو نو دیٹ؟ ہاں, تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ گفتگو کرنا بھی سیکھیں. اب میں یہاں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتی ہوں. نارملی جو پٹھان ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اردو بولتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں کہ آپ پٹھان ہو, پکا پٹھان ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کبھی اس چیز کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں کہ میں اپنی وائس کو انہینس کیسے کر سکتا ہوں. آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے میں کہاں کی ہوں؟ کوئی بھی, میں کدھر کی ہوں؟ بیسیکلی ابھی اب میری آواز سے, میری بات سے آپ لوگ گیس لگا سکتے ہیں میں کدھر کی ہوں. پٹھان ہوں, پنجابی ہوں, کدھر کی ہوں؟ میں کشمیر سے ہوں. لیکن میں پنجاب میں بھی 7-8 سال رہی, وہاں پہ لوگوں کو لگتا تھا میں پٹھان ہوں, اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے میں کراچی کی ہوں, کچھ کو لگتا ہے میں پنجاب کی ہوں. کیونکہ میری گفتگو سے آپ مجھے سڈنلی کوئک پہچان نہیں دے سکتے, آپ کو نہیں پتا چلے گا میں کہاں کی ہوں. میں سعودیہ میں تھی تو مجھے شاپ کیپر کہتا ہے آپ مجھے لگتا ہے کہ کینیڈا یا لندن سے آئی ہیں. اب اس کے ساتھ میں انگلش میں بات کر رہی تھی, وہ مجھے نہیں پہچان پایا کہ میں پاکستانی ہوں, تو وہ کینیڈین ہونے کی وجہ سے تھوڑی عزت اور زیادہ ہوگی, رسپیکٹ. لیکن یو نیڈ ٹو بلڈ سم کانفیڈینس, سم پرسنالٹی. اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں, سب سے زیادہ کام اپنی پرسنالٹی پہ کریں. اٹریکٹیو پرسنالٹی, بات کرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, رہن سہن, ہر چیز میں ایک ڈسپلن ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے. ہمارے ہاں یہ تربیت باخدا کہیں پہ بھی نہیں ہے. ڈسپلن کی تربیت ہمارے ہاں نہیں ہے. آپ لوگوں کو جو ٹی ویز میں اور اس میں ایکٹریسز دکھائی دیتی ہیں, ایکٹرز 60 سال کے اتنے ینگ ہیں کہ ہمارا 30 سال کا بندہ اس سے بڑا لگ رہا ہوتا ہے, وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ڈسپلنڈ ہیں. ہم لوگ ڈسپلنڈ نہیں ہیں, ہم کسی بھی چیز کو لے کے ڈسپلنڈ نہیں. ہمیں اللہ نے نمازوں کے ذریعے 24 گھنٹے میں ایک ڈسپلن دیا ہے, لیکن ہم اس ڈسپلن پہ نہیں بیٹھتے. ہمارے سونے کی کوئی روٹین نہیں, جاگنے کی کوئی روٹین نہیں, کوئی جاگنگ, کوئی ایکسرسائز نہیں, کوئی کھانے پینے کی ترتیب نہیں, جنک فوڈ بھی کھائیں گے, ہر ایک چیز. میں ایک بات, اصل میں میرے دماغ میں ابھی سمندر آیا ہوا ہے چیزوں کا, لیکن میں آپ کو ایک بات بولوں کہ اپنے صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کے اپنے ہر کام میں یہ سوچیں کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے, جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں. بس جو میں کھا رہا ہوں یہ ٹھیک چیز ہے, جو میں سوتا ہوں وہ میں ٹھیک سوتا ہوں, میرے کپڑے ٹھیک ہیں, میرے بات کرنے کا انداز ٹھیک ہے, میں نے جو باہر کام کیا وہ ٹھیک تھا, میرا کسی کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا تھا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ, مانیٹر یور سیلف ٹوٹلی. تو آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی ٹوٹلی چینج ہونے لگ جائے گی, آپ کے ارد گرد کے لوگ محسوس کرنے لگ جائیں گے. ہمارا دین کچھ اور تھا, وہ پیش کچھ اور کیا گیا. اسکولز کی تعلیم کچھ اور تھی, وہ کچھ اور بنا کر پیش کی گئی ہے. ہمارے ملک میں دیر از نتھنگ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو 100% جینون آپ کے پاس آ رہی ہو. آپ کے پاس جینون اینڈ 100% اوتھینٹک چیز ایک ہی ہے, وہ اللہ کا قرآن ہے. سو گریب اٹ,
اس کو پڑھو, اس کو نچوڑو. ایز اے مسلم تمہاری پرسنالٹی عورت ہوتے ہوئے مرد ہوتے ہوئے ایسی ہونی چاہیے کہ تم کو قرآن کے بارے میں تو کم از کم کہیں بیٹھے ہوئے یہ نہ پتا وہ کون سی صورت مجھے نہیں پتا, کیا کہا گیا مجھے نہیں پتا. اپنی بک کے بارے میں تو پتا رکھو. آپ لوگ دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں, یہ سکلز ہیں, آپ لوگ کل جابز کریں گے, شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے, آپ لوگوں کی لائف گرو کرے گی, لیکن آپ لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ علم اصل میں ہے کہاں پہ, لینا کہاں سے ہے, ہماری ضرورت کیا تھی, ہمیں چاہیے کیا تھا. آپ کی اپنی پرسنالٹی میں 20 25 30 سال اتنی عمریں ہوں گی آپ لوگوں کی, ابھی تک آپ لوگوں کو پتا ہے 100% کہ جو تعلیم اللہ نے آپ لوگوں کے لیے اتاری ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہے ساری. اس تعلیم پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. ڈیلی میرا 1 گھنٹہ فکس ہے جس میں میں بیٹھ کے اللہ کی ایک آیت کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں کہ اللہ نے کیا کہا ہے میرے لیے. ہے ایسا کوئی بندہ جو یہ کام کر رہا ہو ڈیلی بیسس پہ؟ کوئی بھی نہیں. ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, حفظ کر لیتے ہیں. آپ حفظ کر کے کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ نہ آپ کی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے, نہ آپ کسی انسان کو فائدہ پہنچا سکتے, اور نہ ہی اللہ کو کوئی فائدہ ہے آپ کے حفظ کرنے سے. اللہ کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے, آپ کے لیے چاہیے کہ علم کے پیچھے بھاگو, اور وہ علم اس طرح کا کہ تم کو پتا ہو کہ تمہارے لیے جو میں نے کتاب بھیجی ہے وہ کتاب تمہیں کیا کہنا چاہتی ہے. میں لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ چیز اس ٹائم میں بچوں کو لے کر یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی عمر کے بچے ہیں and they don't even know basic things of قرآن. وہ بیسک چیزیں بھی قرآن کے حوالے سے نہیں جانتے. میں پھر وہی بات کروں گی, یہ ایک علم ہے, فن ہے, ایک آرٹ ہے, یہ تربیت نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کی زندگی کا ایک پہلو ہے, کل زندگی نہیں ہے. کل زندگی آپ کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کہاں سے کیا لے رہے ہیں, کتنا سیکھ رہے ہیں, آپ کا انداز کیا ہے, آپ اپنے ایمان پہ کتنا پختہ ہیں, کتنی بیسک. اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دوں, اب آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ آپ لوگوں کے خاندان میں, فیملی میں آپ لوگوں نے کچھ باتیں سنی ہوئی ہوں گی کہ بلی آگے سے گزر جائے تو اس راستے سے نہیں گزرنا چاہیے, اور بہت ساری اس طرح کی سپرسٹیشن قسم کی باتیں. اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اس بات کو لے کے جنگ کرتا ہو یا بحث کرتا ہو کہ یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے, یہ تمہارا ایمان غلط ہے, تم غلط بات کر رہے ہیں. میں نے پڑھے لکھے بچے دیکھے, ان کی امیاں ان کو کہتی ہیں یہ فلانا کام ایسے نہیں ایسے کرو کیونکہ یہ رواج ہے. وہ بچہ پڑھا لکھا اچھا خاصا بچہ اپنی ماں کی بات مان لیتا ہے. کیوں؟ نہ ماں کو پتا ہے کہ بیسک ہمارا عقیدہ ایمان قرآن کیا ہے, نہ بچے کو پتا ہے. سو ڈیبیٹ از اینڈ. کوئی ایک بھی نالج کے پیچھے جائے گا تو پتا چلے گا نا. تو آپ لوگوں نے, میں علم کی بات اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کا مین مقصد سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ دنیا میں آنے کا مقصد ڈھونڈ لو, اس مقصد کے مطابق دنیا گزارو, اور آپ کو جس نے یہاں بھیجا ہے اس کو ڈھونڈ لو. آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے, دیکھا ہے اللہ کو, بات کی ہے اللہ سے, محسوس کیا ہے اللہ کو؟ آپ اللہ کو خلوت میں ڈھونڈ سکتے ہیں, محفل میں اللہ کم ہی ملتا ہے, آپ اکیلے میں. لیکن آپ کو میں آج سے یہ کام کہہ لیں کہ ذمہ لگا رہی ہوں, کیونکہ آپ کا بھی ویسے ہی ہے جیسے میرا ہے, اللہ آپ کا بھی اسی طرح جیسے میرا ہے. تو یہ آپ میرا کام نہیں کریں گے, یہ آپ کی اپنی ذات کے لیے. آپ آج سے اللہ کو ڈھونڈنا شروع کریں, کیونکہ میں اس بات کے بارے میں شور ہوں کہ ابھی تک اللہ آپ لوگوں کو ملا نہیں ہے. اس کے بہت سے ریزنز ہیں. آپ لوگوں کو یہ آج سے 2-4 سال بعد, 8 سال بعد, 10 سال بعد پتا چلے گا کہ اللہ کیسے ملتا ہے, اللہ کی ملاقات کا طریقہ کیا ہے, اللہ کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے. میں اپنی پرسنل لائف سے آپ لوگوں کو کوئی اتنی بڑی مثال نہیں دے سکتی, بٹ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک میرے ساتھ رحمت اپنی رکھی ہوئی تھی. وہ یہ تھی کہ میری زندگی میں کوئی بھی, انٹل جب تک میں نے شادی نہیں کی تب تک میرے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں. آئی واز ٹوٹلی الون, اور میں ایک ہی بیٹی ہوں, تو میں ہر وقت اکیلے. ایک ٹائم آیا کہ میں انزائٹی اور ڈپریشن کی ایسی مریض ہوئی کہ میں ایتھیسٹ بنتے بنتے رہ گئی. مطلب میرا دماغ اتنا زیادہ چیزوں کو لے کے سوچنے لگ گیا کہ میں تھک گئی اپنے دماغ سے. لیکن اس سارے پروسیس کے بعد آئی ریئلائز کہ مجھے اللہ ملا. اگر میں محفلوں میں ہوتی, اگر میں, کیونکہ بچپن میں مجھے اس چیز کا تھوڑا کمپلیکس تھا کہ میری بہن نہیں ہے, لوگوں کی بہنیں ہوتی ہیں, میں اکیلی ہوں, میں کیوں. مجھے بعد میں ریئلائز ہوا کہ یہ میرے لیے نعمت تھی. نہیں تھا کوئی تو مجھے موقع ملا اللہ کو ڈھونڈنے کا. کوئی ہوتا تو میں مصروف ہوتی. جہاں 2-4 بہنیں ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کاموں میں ہی مصروف رہتی ہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وقتاً فوقتاً کی, بٹ میں وہاں پہ آبزرو مائنڈ لے کے بیٹھی رہی,
اور میں پھر سوچنے لگ جاتی تھی کہ یہ چیز اللہ نے کیوں کی. آپ یہ تسلی سے بیٹھ کے کبھی اللہ سے پوچھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ جب تک اپنے دماغ میں سوالات ہی پیدا نہیں کرتے تب تک آپ کو اللہ کی طرف سے جواب نہیں آتے. سوئے ہوئے دماغوں کے ساتھ اللہ کوئی گفتگو نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو بھی سائنٹسٹ مائنڈ اچھے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی اچھے بھلے سنبھلے ہوئے لوگ اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی جی چاہتا ہے کہ جو دماغ میں نے تمہیں دیا ہے اس کو استعمال کر کے میرے پاس آؤ. ایک عورت ہے ایک ایسے مرد سے شادی کر لیتی ہے فار ایگزامپل جو جاہل ہے, غلط ہے, مارتا ہے, وائلنس کرتا ہے, اس کو پوری زندگی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے اللہ نے میرے لیے تو رائٹس بنائے ہیں. وہ پوری زندگی 40, 50, 60 ایئرز ایک جاہل آدمی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے, لیکن شی ڈونٹ نو کہ میرے پاس کچھ رائٹس ہیں. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ کبھی اللہ سے بات ہی نہیں ہوئی, کبھی پوچھا ہی نہیں ہے. میں بھی عورت ہوں, میں اپنے حقوق جانتی ہوں. تو اب اس دنیا کا سب سے کوئی عظیم انسان بھی ہو وہ میرے حقوق میرے سے نہیں چھین سکتا, جو کہ قرآن میں میرے لیے ریٹن ہے. سمپل, میں اس پہ آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتی ہوں. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ ڈیبیٹ کیا کرو گی, کیا بات کرو گی؟ مجھے کیا اللہ نے حق دیے ہے, کیا رائٹس دیے ہیں؟ ہم لوگوں کا جو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ہے نا, دیٹ از ناٹ مچ مور امپورٹنٹ, کیونکہ اس میں بہت زیادہ فلاز ہیں, بہت لوپس ہیں, بہت غلط چیزیں ہیں. جو پرائیویٹ سکولز ہیں, جو سرکاری اسکول ہیں, وہاں پہ ریسز لگی ہوئی ہیں, بچے نمبر کی دوڑ میں دوڑے جا رہے ہیں. میں کبھی نہیں دوڑی, میں آپ لوگوں کو بتاؤں, میں 60-70% سے زیادہ نمبر کبھی نہیں لے کے آ سکی, بڑی کوشش کے باوجود. جو سمجھ آ جاتا تھا وہ آج تک یاد ہے, جو سمجھ نہیں آتا تھا میں کبھی رٹا نہیں لگا سکی. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کبھی اس بات کی کہ رٹا کیسے لگا. میں 10 بار ایک لائن کو پڑھتی تھی, پھر جب آنکھ بند کر کے پڑھتی تھی میں بھول جاتی, نہیں ہوتا کانسیپٹ. میں 2 کلاس میں تھی جب میرے ایک ٹیچر, آرٹ کے ٹیچر نے ایک کاغذ کے ساتھ ایک آئٹم بنا کے دکھایا تھا جو مجھے سمجھ آ گیا. رائٹ ناؤ میں ابھی بھی بنا سکتی ہوں, اس طرح یاد ہے مجھے 2 کلاس کی ایج میں. اور اسی کے ساتھ ایک اور آئٹم بنایا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا, وہ مجھے یاد نہیں. سمپل, آپ لوگ سیکھیں زیادہ, رٹے نہ ماریں, اور اپنے اندر ایکسیپٹنس پیدا کریں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ کچھ اچھا دیکھیں اس کو سیکھ لیں. فار ایگزامپل میری فیملی میں ایک رسم ہے جو کہ غلط ہے, ایک رواج ہے جو کہ غلط ہے, لیکن میں نے ایک دوسری جگہ پہ ایک اچھا سسٹم دیکھا ہے جو کہ بائی بک قرآنک ہے, مسلمز کے لیے وہ سوٹ. آپ اس کو گریب کر لیں کہ یہ والی چیز ٹھیک ہے, میری زندگی میں تو یہی اپلائی ہوگی, باقی جس نے جو کرنا ہے کرنا. اس طرح لوگ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں. ڈگری کو میں تعلیم کہتی ہی نہیں ہوں, سرے سے نہیں. کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ جو کہ ڈگری لے کر آتا ہے وہ تعلیم یافتہ, تربیت یافتہ نہیں ہو. اس کو صرف چند ایک رولز پتا ہوتے ہیں میڈیکل کے, انجینئرنگ کے. تربیت از سم تھنگ ٹوٹلی ایلس. میرے 25 ایئرز میرے فادر نے میرے اوپر اتنی محنت کی ہے ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے. میں ایک دفعہ ٹرے میں چائے, اور وہ بابا کے کوئی دوست آئے میں لے کے جا رہی ہوں, اور مجھے پتا ہی نہیں ہے, میں کہیں اپنے دماغ میں, اور میرے بابا مجھے کہتے ہیں کہ ٹرے سیٹ کرنے کے آپ 10 میں سے 6 نمبر دے رہا ہوں. میں نے کہا ہے ٹرے کی سیٹنگ, ہاؤ ٹو سرو سم تھنگ, اتنی چھوٹی چھوٹی چیز میں تربیت تھی. اور ابھی لوگ کہتے ہیں ہم یہ, میں ڈاکٹر ہو گیا, میں انجینئر ہو گیا, میں تو بہت ہی پڑھا لکھا آدمی ہوں. حالانکہ اس کے ساتھ 10 منٹ بات کرو آپ کے سر میں درد ہو جائے. کیا بات کروں میں تمہارے ساتھ, تمہارے پاس علم کیا ہے؟ مجھے تم سے میڈیکل نہیں سیکھنا ہے. فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر ہیں, مجھے آپ سے میڈیکل نہیں سیکھنا ہے, تو آپ اس کے علاوہ مجھ سے کیا گفتگو کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس علم ہے دنیا کو لے کے, آپ کے پاس وہ تربیت ہے جس پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں. بچے کو کیسے پالتے ہیں, بڑے سے بات کیسے کرتے ہیں, محفل میں کیسے بیٹھتے ہیں, گفتگو کیسے کرتے ہیں. دنیا کے بہت سارے ایسے رنگ ہیں, ان پہ میں آپ سے بات کر سکتی ہوں. آپ نے وہ رنگ کیوں نہیں سیکھے, وہ آپ نے ان پہ کام کیوں نہیں کیا؟ پیرنٹس کا قصور ہوتا ہے اس میں, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, لیکن ابھی جس ایج میں آپ لوگ آ گئے ہیں نا, ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ اس سے آگے آپ لوگ اپنے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور کیا بنتے ہیں اور خود کو کیا بناتے ہیں. آج کل بچوں کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے, گرمی پہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل بچوں کو ہر ایک چیز سے آپ کہہ لیں کہ ٹینٹرمز جنہیں بولتے ہیں, بہانے اور نخرے, یہ بچوں کے اندر بہت زیادہ ہیں. حالانکہ جن لوگوں نے سکسیس دیکھنی ہو وہ پھر سکسیسفل لوگوں کی سٹوریز پڑھو. وہاں نہ کوئی ریسٹ تھی, نہ وہاں کوئی اے سی تھا, نہ وہاں کوئی ہوا تھی. ان لوگوں نے گرمی ہو, سردی ہو, کپڑے تن پہ ہوں یا نہ ہو, جوتے پاؤں میں ہو یا نہ ہو, ان لوگوں نے جن کو علم کی طلب ہو وہ اس کے پیچھے نکل جاتے. تو آپ لوگوں نے اس چیز میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے آج کے بعد اپنی زندگی میں کہ سکلز کیا ہیں, ڈگری کیا ہے اور تربیت کیا ہے.
چھوٹی چھوٹی بات میں تربیت ہے، علم ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، اپنے دماغ کو پروسیس کریں. اینڈ اٹس مائی کہہ لیں کہ ایک سجیشن ہے کہ اپنی لائف میں اپنے موبائلز کو بہت کم کر لیں. یہ آپ لوگوں کے ذہن کھا جائیں گے. لٹرلی آپ لوگ اتنے کن ذہن ہو جاؤ گے. آپ لوگوں کو یہ بات آج سے کچھ سال بعد اندازہ ہوگا کہ جو کام آپ 6 مہینوں میں کر سکتے ہو وہ آپ 5 سال میں کر رہے ہوگے، صرف اس وجہ سے کہ آپ کا وہ وقت جس میں آپ سوچتے ہیں وہ وقت آپ اپنے موبائل میں یوز کرتے ہیں. میں یہاں پہ ایک آپ کو عجیب سی مثال دیتی ہوں. پہلے ایسا ہوتا تھا جب یہ فونز نہیں تھے تو ہم لوگ جب واش روم جاتے تھے تو واش روم میں جو 2-4 منٹ سائلنس کے ہوتے تھے نا، اس میں دماغ میں کوئی نہ کوئی آئیڈیا آ جاتا تھا. باہر آ کے بندہ شیئر کر رہا ہوتا تھا، باتھ روم میں بیٹھے ہوئے یہ بات میرے دماغ میں آئی. میرے بابا رائٹر ہیں، وہ ابھی بھی یہی بولتے ہیں کہ میں تہجد میں اٹھا، میں واش روم میں گیا اور مجھے وہاں ایک دم سے یہ بات دماغ میں. وہ فون نہیں اتنا یوز کرتے. اچھا ابھی کے جو بچے ہیں وہ واش روم فون ساتھ لے کے جاتے ہیں اینڈ دے سٹ فار 30 منٹس 40 منٹس اینڈ اسکرولنگ. اور پھر وہاں پہ یہ لوگ جنت مرزا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ ایک دم سے کب ہماری ایسی حالت ہو کہ ہم بل گیٹس بنیں گے، ہم تو شاہد انور بنیں گے. ہاں ایسے نہیں ہوتا. یو نیڈ جسٹ ٹو اوپن دس پروسیسر، اس کو چلانا شروع کریں اینڈ دین پھر چینجز دیکھیں اپنی زندگی میں. ہر وقت ہر ایک چیز کو آبزرو کرنا اور سیکھنا. اور گیجٹس جتنے زندگی میں کم ہوں گے اتنی آپ کی لائف بہتر ہوگی. میری بیٹی 1 سال کی ہے، میں اپنا فون جسٹ پورے 24 گھنٹے میں میکسیمم 1 گھنٹہ یوز کرتی ہوں، وہ بھی مجبوری میں، کال کرنا، میسج کرنا، اس چیز کے لیے. میری بیٹی فون یوز نہیں کرتی. وہ اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ ماما فون کو کان کے ساتھ لگا کے بات کرتی ہیں تو وہ فون اٹھاتی ہے، کان کے ساتھ لگاتی ہے، باتیں کرنا اسٹارٹ. اتنی سی بات اس کو پتا ہے. لیکن اگر میری بیٹی مجھے 3-4 گھنٹے بیٹھ کے یہ کرتے ہوئے دیکھے گی نا تو میں اس کو منع کر ہی نہیں سکتی کہ آپ فون مت کرو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ اپنے پروسیسرز کے اوپر کام کریں. اور میں آپ لوگوں کا یہ وائنڈ اپ کرتی ہوں ایک حدیث کے ساتھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایک بار نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکل جاؤ. نکلنے کا مطلب ہے کہ آپ نے مینٹلی خود کو پریپیئر کر لیا کہ آفٹر ٹوڈے اب میں علم کے اوپر کام کروں گا. تو جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شمار ہوتا ہے، یعنی وہ کنٹینیوسلی اللہ کے راستے پر ہے. اور سب سے پہلی وہی علم کے حوالے سے تھی. ٹھیک ہے، آپ لوگ سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کام علم کو پینے میں، تربیت کو ایڈاپٹ کرنے میں، قرآن کو نچوڑنے میں، حدیث کو سیکھنے میں، ان چیزوں میں، سکلز کو سیکھنے میں. بے شک ڈگریز لیں بٹ سب سے زیادہ وقت اپنا کتابوں کو دیں. ایسا نکھر کے ایک نیا انسان باہر آئے گا نا کہ آپ کو 10-15 سال بعد اپنے پچھلے والے کریکٹر کے اوپر خود ہنسی آئے گی کہ میں کیا تھا اس ٹائم، میرے کس طرح کے بال ہوتے تھے، میری کس طرح کی ادائیں ہوتی تھی، آج میں کتنا ڈیسنٹ، کتنا سوبر، کتنا سنبھلا ہوا انسان. آپ کو سنبھالے گا صرف ایک ہی چیز، وہ علم ہے. علم کے اوپر کام کریں. انسٹیٹیوٹ کسی بھی طرح کے ہوں. ایک محاورہ میرے بابا بولتے ہوتے ہیں، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. جو انسان ناچنا نہ جانتا ہو وہ کہتا ہے آنگن ٹیڑھا ہے. آپ کا کام ہے پڑھنا. کوئی انسٹیٹیوٹ کتنا بھی خراب ہے، کوئی ملک کتنا بھی خراب ہے، تمہارے اندر سپارک ہے نا، تمہیں ناچنا آتا ہے تو تم اپنا میدان فتح کر لو گے.